Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to study about and to talk about pediatric unit 2 जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है. ठीक है जी. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन में किस तरह होता है जी. सो दिस इज़ अ शार्ट लेक्चर, तकरीबन 27-28 स्लाइड का लेक्चर है, लेकिन इसमें बेसिक्स जो है वो बेसिक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जी. सो सबसे पहले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ये इमेज में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है कि कुछ डेवलपमेंटल जो आप देख रहे हैं उसको कुछ कर रहा है. ठीक है जी. कुछ चीज़ें जो है वो एक दूसरे पर रख रहे हैं. अच्छा जी. ग्रोथ जो है ये रेफर टू एन इंक्रीज इन फिज़िकल साइज. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पौधा है, इतना छोटा पौधा है, फिर थोड़ा बड़ा हो गया है, फिर और बड़ा हो गया है जी. ठीक है जी. फाइनल एक बड़ा पौधा बन गया है इससे. इस तरह बच्चों में जो है, बच्चे छोटे होते हैं, 1 साल का बच्चा, फिर 2 साल का बच्चा इससे बड़ा होता है, 3 साल का बच्चा इससे भी बड़ा होता है, वो चलने फिरने लगता है, फिर ठीक है जी, फिर जाके एडल्ट बनते हैं, तो साइज़ में जो है बढ़ जाते हैं. अब द होल बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट, या तो पूरा बॉडी जो है बड़ा हो जाती है, या एक बॉडी का एक पार्ट जो है वो बड़ा हो जाती है. ठीक है जी. इट इज़ सिंपली अ क्वांटिटेटिव चेंज. क्वांटिटी में, मकदार में चेंज आता है जी, जैसे वेट में. ठीक है जी. इट कैन बी मेजर इन किलोग्राम एंड पाउंड्स. ठीक है, जैसे वेट में. ठीक है जी. किलोग्राम एंड पाउंड्स का मतलब है कि वेट, वज़न जो है इसका बढ़ जाना. वक्त के साथ साथ जो बच्चा है अपना वज़न जो है वो बढ़ाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 6-7 मंथ का बच्चा अपना जो वेट है डबल करता है, 1 साल का बच्चा इसको ट्रिपल करता है. इस तरह वज़न वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है जी. अच्छा जी. मीटर्स एंड इंचेस यानी साइज़. बच्चा जो है पहले फॉर एग्जांपल पैदा होता है तो 50 सेंटीमीटर का, फिर और भी बड़ा हो जाता है, फिर इससे और भी बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है. ठीक है जी. सो इस तरह का जो है ये हम मीटर एंड इंचेस में लेते हैं जी. ठीक है जी. अच्छा जी. इसके बाद चिल्ड्रन ग्रोथ जो है, फॉर एग्जांपल ये 1 साल का बच्चा है. ठीक है, इन्फेंट है, इन्फेंसी में. सो ये 1 साल का बच्चा आप देख रहे हो. फिर 2 साल का बच्चा इससे थोड़ा और बड़ा हो गया है. ठीक है जी. टोडलर बन गया है, जो टोडलर की तरह जो है ना जब मारते हैं बच्चे. फिर 3 साल का बच्चा आप देखते हो, इससे अभी बड़ा हो गया है जी. ठीक है जी. ये बच्चा इससे छोटा है, फिर ये इससे छोटा है. ठीक है जी. ये वाला बच्चा फिर इससे छोटा है, ये सबसे बड़ा है. 4 ईयर का बच्चा आप देखें, अब खड़े होके जो है इन बच्चों से बड़ा हो गया है. एंड 5 ईयर का बच्चा अगर आप देखें तो यहाँ पर भागता है जी, क्योंकि बड़ा हो गया है जी. अच्छा जी. ये तो जनरली एक चाइल्ड ग्रोथ है. चेंज इन बॉडीली प्रॉपर्टीज़ विद एज. एज के साथ साथ बॉडी में जो चेंजेस आता है, ये वाला जो आपको बच्चा नज़र आता है, ये वाला बच्चा 2 मंथ का बच्चा है, यानी ये फेटस है. इसका सर आप देखें कितना बड़ा सर है, इसका बॉडी आप देख रहे ज़रा. ठीक है जी. तो अगर आप अल्ट्रासाउंड की मदद से अगर आप देखते हो तो बच्चा इस तरह आपको नज़र आएगा. 2 मंथ का बच्चा है. फिर 3 मंथ का बच्चा, इसको फिर आप देख ले. तो ये फ्यूटस. ठीक है जी. इन मदर यूटेरस ये बच्चे इस तरह दिखते हैं आपको, छोटे होते. फिर जब पैदा हो जाता है बच्चा तो कुछ यूँ दिखता है. ठीक है जी. फिर 2 साल के बाद इससे थोड़ा और चेंज दिखता है, डिफरेंट. देखे सर का साइज़ आप अगर देख ले तो वक्त के साथ साथ जो है ये छोटा होता है. ठीक है जी. फिर यहाँ पर आप देखें 2 साल के बाद बच्चा इस तरह बड़ा हो गया है. फिर 6 साल के बाद जो है बच्चा जो है और बड़ा हो गया है, और 25 साल के बाद जो है पूरा एडल्ट इससे बन गया है और भी बड़ा हो गया है. ठीक है जी. सो चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन विद एज. वक्त के साथ साथ जो है, एज के साथ साथ बच्चा जो है इसके साइज़ में चेंज आता है जी. तो इसी को ग्रोथ कहते हैं. नेक्स्ट है डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट देखें, ये बच्ची को आप देखें, ये कुछ यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कलर पड़े हुए हैं. ठीक है जी. उसे कुछ डायग्राम ये ड्रा करने की कोशिश करता है, या अपने हाथों पर इस तरह के कोई चीज़ जो है वो बनाता है. ठीक है जी. ये डेवलपमेंट है एक बच्चे के वक्त के साथ साथ. सो डेवलपमेंट रेफर टू अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शन. जो फंक्शन और स्किल कैपेसिटी है वक्त के साथ साथ बड़ा होता है. ठीक है जी.
جو بچہ جو ہے چھوٹا ہوتا ہے فار ایگزامپل، سو وہ اپنے جو یورین ہے اس پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا. جب بڑا ہونے لگتا ہے 2 to 3 ایئر کا بچہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کنٹرول کرے، ٹھیک ہے جی. پھر 4 to 5 ایئر بچہ جو ہے فل کنٹرول ہوتا ہے اس کا یورین پر. یہ ڈیولپمنٹ ہے وقت کے ساتھ ساتھ. باؤل مومنٹ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. بلیڈر مومنٹ اس کو پھر کنٹرول کر سکتا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اچھا جی، اٹ از کوالٹیٹیو چینج. اب گروتھ جو تھا وہ کوانٹٹی میں چینج تھا، ٹھیک ہے، مقدار. کوالٹیٹیو معیار، ٹھیک ہے جی. بعض بچے بہت ذہین ہے، بعض بچے کمزور ہے، بعض بالکل کمزور ہے. یہ کوالٹی ہے بچوں کی، اور اس پر جو ہے انوائرمنٹ کا جو ہے بہت خاص افیکٹ ہوتا ہے. سو اٹ از کوالٹیٹیو چینج ان دا چائلڈس فنکشننگ. بچے کے جو کوالٹی میں چینج آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا باؤل مومنٹ پہ بلیڈر مومنٹ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس پر کنٹرول حاصل کرتا ہے. تو یہ کوالٹیٹیو چینج ہے. اٹ کین بی میجرڈ تھرو آبزرویشن. اس کو آپ آبزرویشن یعنی آبزرو کر سکتے ہو بچے میں، کہ 1 سال کے بچے کا جو مائل سٹون ہے، آگے ہم پڑھیں گے وہ کیا کیا ہوتے ہیں. پھر 2 to 3 ایئر بچے کا جو مائل سٹون ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی فار ایگزامپل جو 3 اور 4 مہینے کا بچہ ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی. پھر 7-8 مہینے کا بچہ وہ بیٹھ سکتا ہے. پھر 13-14 کا بچہ 12 month اور 13 month کا جو بچہ ہے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے جی، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آبزرو کرتے ہیں بچے میں. اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اچھا، ڈیولپمنٹ میں پھر کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، موٹر ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ سارے چیزیں ہم دیکھتے ہیں جی. اب میچوریشن وہی چیز ہے کہ انکریز ان چائلڈ کمپیٹنس اینڈ اڈاپٹیبلٹی. کمپیٹنسی، قابلیت جو ہے بچے کا، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ چینج آتا ہے جی. پہلا جب بچہ بھوکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو روتا ہے. پھر 7-8 سال کا بچہ وہ روتا نہیں ہے بلکہ کھانا مانگتا ہے وہ، ٹھیک ہے جی. یہ میچیورٹی ہے. اب اٹ از ڈسکرائبنگ دا کوالٹیٹیو چینج ان اے اسٹرکچر، ٹھیک ہے جی. ایک اسٹرکچر میں کوالٹیٹیو چینج آتا ہے جب. دا لیول آف میچوریشن ڈپینڈز آف چائلڈس ہیریڈیٹی. یہ پھر چائلڈ ہیریڈیٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جینیٹک میک اپ اس کا کس طرح ہے. اچھا جی، what ہے امپورٹینس آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ فار نرسز. نرسز جو ہے اس کے لیے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو سیکھ لے. اچھا، نوئنگ what to expect of a particular child at any given age. ایک نرس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک پارٹیکولر ایج پہ، فار ایگزامپل کہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، ٹھیک ہے جی، یہ ایک نرس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت پیشنٹ بیبی جو ہے اس کے نارمل مائل سٹون کیا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے. گیننگ بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا ریزن بیہائنڈ ایلنس. ایک بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے ایک نرسس کو کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس کے پاس پورا مائل سٹون کا جو نالج ہے ایک نرس کے پاس جب ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں پھر فائنڈ آؤٹ کرنا ایزی ہوتا ہے ایک نرس کے لیے. ہیلپنگ ان فارمولیٹنگ دا پلان آف کیئر. پلان آف کیئر بچے کے لیے پھر فارمولیٹ کرتا ہے جی، کہ فار ایگزامپل آپ 1 to 6 month جو بیبی ہے اس کو تو آپ ملک کے علاوہ، فارمولا ملک ہے یا مدر ملک ہے، ان دو کے علاوہ آپ کچھ نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے پھر ایک پلان آف کیئر بناتے ہیں نرسز، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد اگر 6 month پلس بچہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وین کرتے ہیں، یعنی سیمی سالڈ فوڈ، ٹھیک ہے جی، جیسے لیکوڈ ٹائپ فوڈز وغیرہ اس بچے کو پھر آپ بھی دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک پلان آف کیئر بناتے ہیں بچے کے لیے. اچھا جی، پھر بچوں کے خاص کر اپنے وائٹل سائنز ہوتے ہیں، اس کو پھر نارمل رینج میں رکھنا ہوتا ہے. کس طرح رکھنا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ایک بچے کا ٹیمپریچر جو ہے اس کو نارمل رکھنے کے لیے بچے کو انکیوبیٹر میں رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ نالج جو ہے نرسز کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اگر نرسز کے پاس بیسک نالج ہے تو وہ اس چیز کو پھر آسانی کے ساتھ ہینڈل کر سکتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہیلپنگ ان پیرنٹس ایجوکیشن ان آرڈر ٹو اچیو آپٹیمل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ایٹ ایچ اسٹیجز. ایچ اسٹیج میں جو ہے آپ بچے کے ماں کو، باپ کو، آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے ہو کہ اس عمر میں بچے کے یہ مائل سٹون ہے نارملی، ٹھیک ہے جی.
فار ایگزامپل آپ ایک پیرنٹ کو آپ ایجوکیٹ کرتے ہو کہ 7 to 8 منتھ میں ایک بچہ خود بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اگر آپ کا بچہ نہیں بیٹھ سکتا ہے تو پھر بچے میں جو ہے کچھ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی. یا نارملی آپ اپنے بچے کو کس طرح فیڈ کریں گے، ٹھیک ہے جی. 6 مہینے تک آپ نے کیا کرنا ہے، بریسٹ فیڈ، خاص کر جو مدر کے جو بریسٹ ملک ہے فارمولا ملک سے ہٹ کے، ٹھیک ہے جی. پھر اگر کچھ مجبوریاں ہے، ٹھیک ہے جی، مدر کو فار ایگزامپل کچھ کنٹیجس انفیکشن ہے جس کی وجہ سے پھر بریسٹ ملک جو ہے وہ کنٹرا انڈیکیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ملک نہیں ہے، تو پھر فارمولا ملک آپ اس کو طریقہ بتاتے ہو. پھر اگر بچہ 6 منتھ سے اوپر جو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ ویننگ کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر اپنا ڈائٹ ہوتا ہے، وہی آپ سکھاتے ہو پیرنٹ کو کہ اب اس کو فار ایگزامپل اسمیشڈ پوٹیٹو، اسمیش بنانا یا ساگودانا، اس طرح کی چیزیں آپ دے سکتے ہیں اپنے بچے کو جی. تو یہ تب پاسبل ہوگا جب آپ کے پاس ایز اے نرس بیسک مائل سٹون ایک بچے کا ان سب کا آپ کو پتہ ہو، تب یہ سارے چیزیں جو ہے وہ آپ کو لیے آسان ہوں گے. اس لیے ہم یہ بیسک ابھی پڑھ رہے ہیں. نیکسٹ جب ہم جائیں گے تو پھر ڈیفرنٹ سسٹم پہ ہم کلاس لیں گے جی. اچھا جی، اس کے بعد جی کیا ہے امپورٹینس آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ فار نرسز، وہی ہے کہ نوئنگ واٹ ٹو ایکسپیکٹ آف اے پارٹیکولر چائلڈ ایٹ اینی گیون ایج، ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ہو گیا. نیکسٹ پرنسپل آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو بیسک پرنسپل ہے، یعنی یہ کنٹینیو پروسیس ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بچہ بڑھتا ہے اس کے ڈیولپمنٹ مائلسٹون جو ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتے ہیں جی. یعنی موٹر ڈیولپمنٹ، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے جی، یہ سارے چیزیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے امپروو ہوتے ہیں. ایک پریڈکٹیبل سیکوینس ہے، سیکوینس آپ کو پتہ ہے ایک ترتیب ہے جی. ایک بچہ جی، ٹھیک ہے جی، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہیڈ سرکمفرنس کیا ہوتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہیڈ سرکمفرنس انکریز ہوتا ہے کہ ڈیکریز ہوتا ہے. پھر ایک بچہ جب ہے اس کا چیسٹ سرکمفرنس ہے وہ پھر وقت کے ساتھ انکریز ہوگا کہ ڈیکریز ہوگا جی، ٹھیک ہے جی. پاؤں جو ہے بچے کا لینگتھ ہونا ہے، ہینڈز جو ہے لینگتھ ہونا ہے بچے کا، ویسٹ جو ہے وہ بڑا ہونا ہے. تو یہ ایک پریڈکٹیبل سیکوینس ہوتا ہے کہ یہ اتنا اتنا ہوتا ہے بچے کا جی. آگے جا کے اس کو ہم پڑھیں گے کہ چیسٹ سرکمفرنس کیا ہے، ہیڈ سرکمفرنس کیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ پریڈکٹیبل سیکوینس ہے. ہم ابھی سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ 1 سال کے بچے کا یہ چیسٹ سرکمفرنس ہوتا ہے، ہیڈ سرکمفرنس ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا اتنا چیسٹ سرکمفرنس ہوتا ہے، اتنا ہیڈ سرکمفرنس ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوتا ہے پہلے سے. ڈونٹ پروگریس ایٹ دا سیم ریٹ، ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل انکریز پیریڈ آف گروتھ ان ارلی چائلڈہڈ اینڈ ایڈولیسنس اینڈ ڈیکریز پیریڈ آف گروتھ ان مڈل چائلڈہڈ. یعنی پہلے سیم ریٹ سے نہیں ہوگا، لیکن جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے ایڈولیسنس ایج میں جا کے، ٹھیک ہے. لیکن پھر جب مڈل چائلڈہڈ ہے وہاں پر بچے کا گروتھ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جیسے 24 میرے خیال میں ایئرز میں جا کے گروتھ جو ہے پھر سٹاپ ہوتے ہیں. 18 ایئر کے 20 ایئر میں پھر وہ فیشل پلیٹ جو ہے وہ کلوز ہو جاتے ہیں اور بڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی. سو ناٹ آل باڈی پارٹ گرو ان دا سیم ریٹ ایٹ دا سیم ٹائم. اب جو باڈی ہے اس کے تمام پارٹ سیم ریٹ پہ بڑا نہیں ہوگا. فار ایگزامپل ایک دن میں ایسا نہیں ہوگا کہ فار ایگزامپل 0.502 یا 0.503 مائکرو میٹر یا نینو میٹر جو ہے ہینڈ کا سائز انکریز ہوتا ہے تو اسی ریٹ سے فٹ کا سائز بھی انکریز ہوگا، اسی ریٹ سے ہیڈ کا سائز بھی انکریز ہوگا. نہیں جی، یہ بالکل سیم ریٹ سے نہیں ہوتا. ہر آرگن جو ہے ایک اپنا ریٹ ہے اس کا، وقت میں اپنے ریٹ کے ساتھ وہ بڑھ جاتے ہیں، گروتھ ہو جاتا ہے اس میں. ایچ چائلڈ گروز ان ہز اور ہر اون یونیک وے، ٹھیک ہے جی. پھر ہر چائلڈ فار ایگزامپل ڈفرینٹ ایتھنک سے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز، ٹھیک ہے جی، ڈفرینٹ انوائرمنٹ، تو اس کے وہاں پر بچے جو اپنے یونیک جو ہے ویسے وہ گروتھ کرتا ہے بچے. Each stage of growth and development is affected by the preceding types of development. آگے ہم پڑھیں گے کہ preceding types of development. تو each جو stage ہے growth and development یہاں سے بچے جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. اب پازیٹیولی ہوتے ہیں یا نیگیٹیولی ہوتے ہیں یہ ہم جا کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، پھر پرنسپل آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پروسیڈ ان ریگولر ریلیٹڈ ڈائریکشن جی. ریگولر ریلیٹڈ ڈائریکشن.
फॉर एग्जांपल सेफालोकाउडल हेड डाउन टू टोस, यानी सर से पाँव तक, इसको सेफालोकाउडल ग्रोथ पैटर्न कहते हैं। ठीक है जी। ये फॉर एग्जांपल एक बंदे है, इसका सर है यहाँ से जो बड़ा होता है और यहाँ से नीचे आके पाँव तक। ठीक है जी। ये फॉर एग्जांपल इसका जो है पाँव है। ठीक है, यहाँ से हम इसका फॉर एग्जांपल ये पाँव ड्रा करते हैं। तो ये जो है सर से लेकर पाँव तक इस डायरेक्शन में जब बड़ा हो जाता है, ठीक है जी, इसको सेफालोकाउडल कहते हैं। सीफल का मतलब सेफाल यानी हेड। ठीक है जी। काउडल जो आपके पीछे जो है स्पाइनल कार्ड और ये, ठीक है जी। तो इस डायरेक्शन में जब बड़ा होता है, ठीक है जी, ऊपर से नीचे की तरफ ये वाला डायरेक्शन, इसको सेफालोकाउडल कहते हैं जी। हेड डाउन टू टू। फिर है प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसको भी कहते हैं प्रॉक्सिमो से डिस्टल की तरफ, यानी सेंटर ऑफ द बॉडी टू द पेरिफेरल। अब ये फॉर एग्जांपल एक बंदा है, इसका चेस्ट है, ठीक है, ये चलो इसका सर हो गया, ये जो है इसका चेस्ट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये इसका चेस्ट साइज है। सो ये सेंटर से जो है प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ, पेरिफेरी की तरफ, ठीक है जी, जब बड़ा हो जाता है, यानी ये हाथ से, ये फॉर एग्जांपल हाथ है पेशेंट का, ठीक है, और दूसरा ये हाथ है, तो ये इस साइड पे और पे इस साइड पे जी। ठीक है जी। इस डायरेक्शन में जब ग्रोथ होता है, इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ। ठीक है जी, इसको सिर्फ प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब है नियर, डिस्टल का मतलब है दूर। ठीक है जी। अच्छा जी, जनरल टू स्पेसिफिक, एक जनरल ग्रोथ होता है, बच्चा बढ़ जाता है। फिर स्पेसिफिक ग्रोथ होता है कि हेड में स्पेसिफिक ग्रोथ है, चेस्ट स्पेसिफिक ग्रोथ है, हेड का स्पेसिफिक ग्रोथ है। ठीक है जी। सो जनरल टू स्पेसिफिक हम देखते हैं। सो जनरल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये प्रोसीड इन रेगुलर रेटेड डायरेक्शन, जैसे सेफालोकाउडल, ठीक है जी, और इसके बाद प्रॉक्सिमो डिस्टल जी। ठीक है जी। सो ये दो जो है ये इम्पोर्टेंट है, आगे जाके ये बहुत काम आता है ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो सेफालोकाउडल जो है हेड डाउन टू टो एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर से टू प्रॉक्सिमल। ठीक है जी। सो ये जो है सेफालोकाउडल है, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। अब ये ग्रोथ पैटर्न है फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में अगर आप देख सके। ठीक है जी। तो यहाँ से आप देखें, ये वाला जो है सेफालोकाउडल है, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है जी। ठीक है जी, सिंपल ये फिर चेस्ट सरकमफ्रेंस भी इसमें आता है, हेड सरकमफ्रेंस भी आता है, आगे जाके इसको भी हम थोड़ा वाज़ेह करेंगे। अच्छा, ग्रोथ पैटर्न जो है बच्चों में, द चाइल्ड पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज़ इन अ हेड टू टो डायरेक्शन आर सेफालोकाउडल and in an inward to outward pattern called proximo distal। ठीक है जी। इनवर्ट अंदर यानी इस वाले साइड से बाहर की तरफ। ठीक है जी, इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। और सर से जो है पाँव तक जो है इसको सेफालोकाउडल कहते हैं। ठीक है जी। और ये वाला प्रॉक्सिमो डिस्टल। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो फैक्टर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है जी। इसमें सबसे जो पहले है हेरिडिटरी जो फैक्टर होता है। ठीक है जी, यानी जो माँ बाप का जेनेटिक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है जी, एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया। अभी हम पढ़ते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या चीज़ आते हैं जी। अच्छा, अब प्रीनेटल एनवायरनमेंट की तरफ हम आते हैं कि बच्चे का जो हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असरानंदाज होता है। सो इसमें सबसे पहले प्रीनेटल का मतलब है पैदाइश से पहले जो बच्चा, यानी माँ के पेट में भी है बच्चा, तो उस वक्त कौन कौन से मसाइल होते हैं बच्चे को। सो फैक्टर्स रिलेटेड टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो प्रीनेटल एनवायरनमेंट में ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है। ठीक है जी, खुराक की कमी,
ٹھیک ہے، خوراک کی کمی فار ایگزامپل ایک ماں ہے، اس کے جو بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کمزور خوراک ہے کیونکہ غربت ہے جس کی وجہ سے وہ خوراک کو ایفورڈ نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، سو اس لیے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی آتی ہے. اب جب ماں جب کمزور خوراک کھاتی ہے جس میں ایک بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، جس میں ایک بیلنس کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹین، منرلز، ٹھیک ہے جی، جتنے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، میکرو نیوٹرینٹس ہے چاہے مائکرو نیوٹرینٹس ہے، تو یہ چیزیں جب نہیں ہوں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں تو بچہ جو ہے پلیسنٹا پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جب پلیسنٹا میں پراپر فوڈ نہیں ہے تو بچے کو پراپر فوڈ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی. یا ڈائبیٹک مدر ہے جی، اس کا بھی بہت ہوتا ہے ایفیکٹ، ٹھیک ہے جی. اب اگر ڈائبیٹک مدر ہے تو اندر جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے فٹس کے لیے وہ ایک ریور آف گلوکوز ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کو بہت زیادہ گلوکوز اویلیبل ہے. اب جب بچہ پیدا ہوگا تو یہ بچہ ہائپوگلائسیمیا میں جائے گا جی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ جس انوائرمنٹ میں بچہ پلا بڑا ہے وہاں پر بہت زیادہ گلوکوز تھی. اب باہر بچہ جو ہے اپنا گلوکوز جو ہے اب وہ پروڈیوس کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیونکہ وہ تو نارمل گلوکوز لیول ہوگا ابھی بچہ جو ہے تو وہ ان کے لیے کم ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے جی. سو ایک ڈائبیٹک مدر جو ہے اس کا بچے پر بھی بہت اثر پڑتا ہے، تو یہ جا کے پھر آگے بچے کا جو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اس پر بہت بڑا اثر پڑے گا. ایکسپوجر ٹو ریڈیشن، فار ایگزامپل ایک پریگننٹ مدر ہے، پریگنینسی ہے، اور وہ ریڈیشن کا مطلب فار ایگزامپل ایکس رے کروانے جاتی ہے یا سی ٹی اسکین کروانے، ایم آر آئی جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ڈفرینٹ ریڈیشن، ٹھیک ہے جی، تو وہ ریڈیشن جو ہے ماں کے لیے خطرناک ہوتی ہے کیونکہ بچے کے لیے اسپیسیفکلی خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کو جو ہے میوٹیشن کاز کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ریڈیشن، تو جا کے پھر بچے کے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جب بچے پیدا ہوتا ہے بعد میں اس پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس کا. انفیکشن ود جرمن میزل، فار ایگزامپل ایک ماں ہے، اس کو جرمن میزل، ایک میزل ٹائپ ہے جرمنی کا اسپیسیفک اس لیے، تو اگر وہ اس سے ماں انفیکٹ ہوتی ہے تو اس کا جا کے بچے پر اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی. اسموکنگ، ایک مدر ہے اسموک کرتی ہے، یا تو ایکٹیو اسموکر ہے یا پیسو اسموکر ہے. پیسو اسموکر کا مطلب اس طرح کے لوگ کے درمیان رہتے ہیں جہاں لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو بھی اسموکنگ ہے، تو یہ جو ہے بچے کے صحت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے جی، ٹھیک ہے جی. تو اسموکنگ، اور خاص کر جو ویسٹرن کنٹریز ہے یہاں پر بھی آج کل شروع ہوا ہے جو اسموکنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، خواتین محترم وہ بھی اسموکنگ کرتے ہیں. اچھا، یوز آف ڈرگس، ڈفرینٹ ڈرگس، یا تو ڈرگ ایبیوز کرتی ہے ماں، ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل کوکین، آئس اور یہ چرس وغیرہ، یا مختلف قسم کے میڈیسن لیتے ہیں جو کہ پرسکرائب نہیں ہوتے. پریگنینسی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے میڈیسن جو ہے وہ کنٹرا انڈیکیٹ ہوتے ہیں. پھر ڈرگ آف چوائس ہوتے ہیں پریگنینسی کے لیے، اس کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ ڈیورنگ پریگنینسی انہی میڈیسن کو یوز کر سکتے ہو. تو اس لیے بعض جو مائیں ہیں وہ غیر ضروری دوائیاں جو ہے وہ کھا لیتی ہے، تو اس کا بچے پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. بعض میڈیسن ٹیراٹوجینک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ پلیسنٹا کے ذریعے بچے کو منتقل ہوتے ہیں. اچھا، ٹو فیکٹر ریلیٹڈ ٹو فٹس، اچھا، ایک میل پوزیشن ان یوٹیرس اینڈ دوسرا فالٹی پلیسنٹل امپلانٹیشن. میل پوزیشن ان یوٹیرس یہ ہے کہ یوٹیرس میں بچہ جو ہے اس کا پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اینڈ فالٹی پلیسنٹل امپلانٹیشن، یا پلیسنٹا جو ہے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب پوسٹ نیٹل انوائرمنٹ پہ آتے ہیں جی. اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انوائرمنٹ اس پر کس طرح افیکٹ کرتا ہے بچے کو، تو پھر ایکسٹرنل انوائرمنٹ آتا ہے. سوشو اکنامک سٹیٹس آف دا فیملی، اگر ایک غریب گھرانہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ ایک بچے کو پھر پراپر نیوٹریشن پرووائڈ نہیں کر سکے گا، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد ماں کو صحیح نیوٹریشن چاہیے تاکہ بچے کے لیے صحیح بریسٹ فیڈ کر سکے وہ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ بچہ جو ہے ٹوٹلی ڈپینڈ ہوتا ہے ماں کے دودھ پہ، ٹھیک ہے جی. اور ماں کے دودھ کے لیے آپ نیوٹریشن بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے. اب بیلنس ڈائٹ کے لیے پیسہ ہونا چاہیے جی، ٹھیک ہے جی. لیکن اگر غریب خاندان ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو اس کا پھر بچے پر اثر پڑے گا. ایک پراپر ڈائٹ بچے کو نہیں ملے گا، جب نہیں ملے گا تو جا کے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پر اثر ضرور پڑے گا جی. چائلڈ نیوٹریشن، ٹھیک ہے جی، بچے کے لیے خوراک.
کلائمیٹ اینڈ سیزن. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ کلائمیٹ ڈفرینٹ سیزن کا بھی اثر پڑ سکتا ہے. زیادہ ٹھنڈا اگر کلائمیٹ ہے بہت زیادہ تو اس کا بھی بچوں پر اثر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نیومونیا وغیرہ اس طرح کے ڈیزیز بچوں کو لگتے ہیں. اگر زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے جی, اس کا بھی اثر ہوتا ہے سیزن کا, کیونکہ بچوں کو ڈائریا اور اس طرح کے ڈیزیز بہت زیادہ لگتے ہیں. پھر چائلڈز آرڈینل بینگ are denoting a numerical ordinal series position in the family. آرڈینل پوزیشن بچے کا کیا ہے, یعنی کون سے آرڈر پر ہے. ٹھیک ہے جی, اب اگر فار ایگزامپل ایک فیملی ہے, اس میں ایک ماں کے بہت زیادہ بچے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جب کم بچے ہو تو بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں فیملی والے, جب زیادہ بچے ہو تو اتنا خیال نہیں رکھتے. پھر سب سے اگر چھوٹا بچہ ہو تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. اگر پھر جو بڑا بچہ ہے اس کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے جی, فار ایگزامپل 1 ایئر کا بچہ ہے اور ایک نیو بارن بیبی ہے, تو اب 1 ایئر بیبی کا اتنا پھر کیئر نہیں کرتے جتنا نیو بارن کا کرتے ہیں. تو 1 ایئر کا جو بیبی ہے اب اس کے ہیلتھ پر جو ہے افیکٹ وہ ہوگا, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. نمبر آف سبلنگ ان دا فیملی, اور کتنے بھائی بہن ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کا افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اگر کم ہے فار ایگزامپل اور تو اس کو ایفرٹ کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ. اگر زیادہ بچے ہیں اور غریب خاندان ہے تو اس کو اتنا آسانی کے ساتھ ایفرٹ نہیں کر سکتا پھر. ٹھیک ہے جی, ایک پراپر ڈائٹ ان کے لیے خرید نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. فیملی اسٹرکچر, سنگل پیرنٹ اور ایکسٹینڈڈ فیملی. اب جو سنگل فیملی ہے اس میں بچوں کا کیئر وہ بہت پراپر کیئر کیا جا سکتا ہے اور کرتے بھی ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ہے فار ایگزامپل کسی کے بھتیجا بھی ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, چاچا بھی رہتا ہے, تو سب کے بچے ایک جگہ رہتے ہیں, تو پھر اپنے بچوں کے لیے پراپر ڈائٹ, ٹھیک ہے, یہ چیزیں بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی اگر بیٹے کے لیے لینا ہے تو بھتیجے کے لیے بھی چیز لینا ہے. ٹھیک ہے جی, تو مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے پھر وہاں پر بچوں کے صحت پر, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پر اثر پڑتا ہے جی. اچھا جی, انٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے جی. انٹرنل انوائرمنٹ میں چائلڈز انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی بچہ جس طرح کے انوائرمنٹ میں رہتے, چائلڈ انٹیلیجنس. ٹھیک ہے, ہارمونل انفلوئنس ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہارمون ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. اینڈ ایموشنز جو ہے, جذبات, پازیٹیو ایموشن کے نیگیٹیو ایموشن, یہ آگے خیر انشاءاللہ جب ہم مائل سٹون پڑھیں گے تو اس میں یہ سارے چیزیں آئیں گے. اچھا جی, ٹائپس آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹائپس آف گروتھ جو ہے, فزیکل گروتھ ہے ایک, فزیکلی آپ کو جو دکھ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ فزیکلی کون کون سی چیزیں بڑھتے ہیں. اینڈ فزیولوجیکل گروتھ ہے. فزیولوجیکل یعنی جو وائٹل سائن ہے, پلز ہے, بلڈ پریشر ہے, ٹیمپریچر ہے, ٹھیک ہے جی, ریسپیریشن ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں گروتھ ہوتا ہے وائٹل سائن میں. یعنی سب سے پہلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, آپ ایپیکار اسکور پڑھیں گے تو بہت زیادہ رفتار کے ساتھ جو ہے ہارٹ دھڑکتا ہے. فار ایگزامپل 120, 110, 115, 100 سے اوپر کی رفتار سے جو ہے وہ بیٹ کرتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک لو بی پی کے ساتھ میں, یعنی اس کا بی پی جو ہے کم ہوتا ہے ایک ایڈلٹ سے یا ایک نارمل چائلڈ سے جو فار ایگزامپل 7 to 8 ایئر کا چائلڈ ہے, کیونکہ یہ بچہ ہوتا ہے اس کے اپنا ریکوائرمنٹ ہے. اس میں بی پی جو ہے نارمل ہوتا ہے. کم بی پی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں بی پی کم ہوتا ہے, یعنی یہ ان کے لیے نارمل ہوتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ بی پی جو ہے بڑھ جاتا ہے, کیونکہ باڈی کے ریکوائرمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو فزیکل گروتھ میں ہم ہائٹ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ بچہ جو ہے وہ سیفالوکاؤڈل لینتھ کتنا اچیو کیا ہے. ویٹ دیکھتے ہیں بچے کا, وزن کتنا وزن جو ہے بچے نے اچیو کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3.5 سے 5 کلو گرام تک, ٹھیک ہے جی, ایک نارمل ویٹ ہوتا ہے. تو یہ سارے چیزیں ہم فزیکل گروتھ میں دیکھتے ہیں. پھر 6 مہینے بعد ہم ویٹ دیکھتے ہیں کہ ڈبل ہو گیا کہ نہیں, 1 سال بعد کہ ٹرپل ہو گیا کہ نہیں, اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں. ہیڈ اینڈ چیسٹ سرکمفرنس, ٹھیک ہے جی, ہیڈ کا سرکمفرنس دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے, 35 سینٹی میٹر ہے کہ کتنا ہے سرکمفرنس. پھر چیسٹ کا سرکمفرنس یہ کتنا ہے جی. اس کے بعد فزیولوجیکل گروتھ. فزیولوجیکل گروتھ میں ہم خاص کر وائٹل سائن دیکھتے ہیں جی. وائٹل سائن میں کیا ہے, جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ وہی بلڈ پریشر, ٹھیک ہے, پلس, ریسپیریشن, ٹیمپریچر, یہ ایک نیو بارن کا یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک نارمل ایڈلٹ سے.
ٹھیک ہے جی، کیونکہ نیو بارن کے اپنے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں۔ پھر ڈیولپمنٹ کے جو ٹائپس ہے، موٹر ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے جی، یعنی بچہ جو وقت کے ساتھ ساتھ موشن کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، کون کون سے موشن بچہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بچوں میں، ٹھیک ہے جی، قابلیت جو بچوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کتنا کوگنیشن ہے بچے میں۔ پھر ایموشنل ڈیولپمنٹ بچوں کا، ٹھیک ہے جی، پھر پازیٹیو ایموشنل ہے کہ نیگیٹیو ایموشنل ہے۔ اینڈ پھر سوشل ڈیولپمنٹ ہے بچے کا کہ معاشرے میں وہ کس طرح بڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ پھر کس طرح ہوتا ہے، تو یہ بھی آگے آپ جا کے ڈیولپمنٹ میں یہ پڑھیں گے سارے چیزیں جی۔ اب آتے ہیں ہم سٹیجز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ۔ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کتنے سٹیجز ہے؟ اب پرینیٹل جو بچہ ہے ایمبریونک میں، پرینیٹل بچہ جی، ٹھیک ہے، کنسیپشن ٹو 8 ویک، اب جب کنسیپشن ہوتا ہے اس سے 8 ہفتے تک، ٹھیک ہے جی، یعنی تو اس زاگوٹ جب بنتا ہے اس کو ایمبریونک سٹیج کہتے ہیں بچے کا۔ اس کے بعد فیٹل سٹیج آتا ہے 8 ویک سے لے کر 37 40 اور میکسیمم 42 ویک تک جو بچہ ہوتا ہے اس کو ہم فیٹل سٹیج کہتے ہیں جی۔ یہ پیدائش سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، مدر کے یوٹیرس میں، پیٹ میں ہی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ایمبریونک سٹیج اینڈ فیٹل سٹیج، یہ دو سٹیجز ہوتے ہیں، ایک کنسیپشن سے لے کر 8 ویک تک، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا فیٹل سٹیج ہے یعنی فیٹس 8 ویک سے لے کر 40 اور 42 ویک تک، یہ فیٹل سٹیج ہے جی۔ اچھا جی، یہاں جب ہم بچے کا اسسمنٹ کریں گے تو یہاں پر ہم الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے اسسمنٹ کرتے ہیں، فیٹوسکوپ ہوتا ہے، اس سے پھر ہم بچے کے ہارٹ ساؤنڈ جو ہے وہ سن سکتا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1 منتھ کے لیے اس بچے کو ہم نیونیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر 1 دن سے لے کر 7 دن تک جو بچہ ہوتا ہے اس کو ارلی نیونیٹ کہتے ہیں، پھر 7واں دن سے لے کر 1 مہینے تک اس کو ہم پھر لیٹ نیونیٹ کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد وہ نیا بچہ نہیں ہوتا، 1 مہینے کے بعد اس کو آپ پھر انفنٹ کہتے ہیں، شیر خوار بچہ جس کو کہتے ہیں انفینسی۔ 1 منتھ سے لے کر 1 سال تک پھر جی جو ایج ہے اس ڈیوریشن کو انفنٹ کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ارلی چائلڈہڈ شروع ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ جو ہے 1 سال کے بعد جو ہے یہ شروع ہوتا ہے جی، جیسے ٹوڈلر، ٹھیک ہے جی، چندخ کی طرح جو بچے پھر جمپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مینڈک۔ 1 to 3 ایئر یہ ایج ہوتا ہے، 1 سے لے کر 3 سال تک یہ ٹوڈلر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، مینڈک کی طرح جو فراق کی طرح، ٹھیک ہے جی، بچے جو کراول کرتا ہے۔ پری اسکول ہے پھر یہ وہ ایج ہے 3 سے لے کر 6 سال تک، فرام 3 ایئر ٹو 6 ایئر، ٹھیک ہے، یہ پری اسکول ایج یعنی اسکول سے پہلے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 6 سال کے بعد بچے کو ہم اسکول میں داخل کرواتے اسی لیے پری اسکول ایج ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے مڈل چائلڈہڈ، یہ بچپن شروعات تھا، اب یہ درمیان والا چائلڈہڈ ہے، اسکول ایج جس کو کہتے ہیں 6 to 12 ایئرس، 6 سال سے 12 سال کے بچوں کو اس کو ہم اسکول ایج بچہ کہتے ہیں یعنی مڈل چائلڈہڈ، یہ آتا ہے اس میں جی۔ اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے جی لیٹ چائلڈہڈ، ٹھیک ہے جی۔ لیٹ چائلڈہڈ میں کیا ہوتا ہے، یہ ایڈولیسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی 12 to 18 اور 13 to 18، ٹھیک ہے جی، یہ لیٹ چائلڈہڈ ہے۔ سو یہ پھر 13 ایئر ٹو اپروکسیمیٹلی 18 ایئر، یہ بچے یہاں تک بچے ہوتے ہیں، اور آپ نے پہلے یونٹ میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی، کہ ڈیفینیشن آف چائلڈ کیا تھا کہ فرام برتھ ٹو 18 ایئرس، ٹھیک ہے جی۔ سو 18 ایئر کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے ایڈلٹہڈ شروع ہوتا ہے کہ ارلی ایڈلٹہڈ، مڈل ایڈلٹہڈ اینڈ لیٹ ایڈلٹہڈ، وہ بہرحال پھر لاسٹ میں ہوتا ہے جی۔ اچھا، جو نیو بارن ہے اسٹیج از دا فرسٹ 4 ویک آف فرسٹ منتھ آف لائف، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ میں نے آپ کو بتایا جو نیو نیٹ ہوتا ہے، اٹ از ٹرانزیشنل پیریڈ فرام انٹرا یوٹرائن لائف ٹو ایکسٹرا یوٹرائن انوائرمنٹ، یعنی یہ جو 1 مہینے کا پیریڈ ہے بچے کا پیدا ہونے کے بعد، یہ ایک ٹرانزیشن ہے انٹرنل انوائرمنٹ سے ایکسٹرنل انوائرمنٹ تک،
یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ تھا تو تیار خوراک مل رہا تھا. اب جب بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اب یہ جو ہے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ماں پہ, یہ انڈیپینڈنٹ بنے گا. کس طرح؟ اس کا جو ہارٹ ہے 4 چیمبر اپنا فنکشن اب پراپرلی اب وہ شروع کرے گا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اب ڈیپینڈ نہیں ہے مدر پہ. اب فوڈ جو ہے, جو بھی چیزیں ہے, وہ جب کچھ کھائے گا تو وہاں سے انرجی وہ ریسیو کرے گا, نہ کہ وہ پلیسنٹا سے وہ جو ڈائریکٹ انرجی ریسیو کرتے تھے. اب اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہے. تو یہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے جو نیو بارن ہے. ٹھیک ہے جی, اس پیریڈ میں بچہ کوشش کرتا ہے کہ وہ انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے, جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ اڈاپٹ ہو جائے. اچھا جی, یہ پھر نارمل نیو بارن جو انفینٹ ہے اس کے فزیکل گروتھ. ٹھیک ہے جی, اور یہ فزیولوجیکل گروتھ. تو فزیکل گروتھ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے 2.7 سے 4 کے جی تک, یعنی 2.7 کلو گرام سے لے کر 4 کلو گرام تک نارمل ویٹ ہوتا ہے بچے کا. بعض بکس کے مطابق 3.5 سے آپ کو 5 تک. ٹھیک ہے جی, یہ نارمل آتا ہے جی. اب یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اتنے ویٹ کے ساتھ, تو یہ 5 to 10% ویٹ جو ہے بائی 3 to 4 days آفٹر برتھ یہ لاس کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے ریزن ہے آگے آپ پڑھیں گے, کیونکہ وہ وہاں پر میکونیم ہے, بچہ کا جو پہلے اسٹول ہوتا ہے وہ پاس کرتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ڈفرینٹ فلوئڈز ہوتا ہے ایکسٹرا سیلولر, وہ اس کو لاس کرتا ہے. تو اس وجہ سے اگلے 3-4 دن کے لیے بچہ جو ہے وہ اپنا 5 to 10% ویٹ جو ہے وہ لاس کرے گا. اچھا, ویٹ گین بائی 10th day آف لائف. پھر جو پیدائش کے بعد 10واں جو دن ہے وہاں سے پھر یہ ویٹ گین جو ہے شروع کرے گا جی. ٹھیک ہے جی, اینڈ گین 3/4 kg بائی دا اینڈ آف دا فرسٹ منتھ. ٹھیک ہے جی, 4 میں سے 3 حصے کا جو ویٹ ہے پہلے مہینے کے ختم ہوتے ہی وہ گین کرتا ہے جی. سو یہ نارمل فزیکل گروتھ ہے ایک بچے کا جی. اس کے بعد ویٹ اگر دے لوز 5 to 10% آف ویٹ بائی 3 to 4 days آفٹر دا برتھ ایز ریزلٹ آف, کیوں لاس کرتا ہے ویٹ کو؟ تو یہ اس کے ریزن ہے کہ ویڈرال آف ہارمون فرام مدر. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اب جو ہارمون مدر سے آ رہے تھے وہ نہیں ہوں گے بچے میں, وہ ودرا کرتا ہے بچہ اس کو. ٹھیک ہے جی, لاس آف ایکسیسو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ, وہ جو فلوئڈ تھا وہ بھی اب لاس کرے گا بچہ. ٹھیک ہے, پیسیج آف میکونیم فیسیز اینڈ یورین. ٹھیک ہے, میکونیم میں جو پہلے فیسیز ہوتے ہیں بچے کا بلیک, وہ اس کو لاس کرتا ہے یعنی پاس کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کا ویٹ بھی ختم ہوتا ہے جی. لمیٹڈ فوڈ انٹیک, اب جو خوراک وہ بھی کم ملتا ہے, کیونکہ پہلے تو ماں خوراک کھاتی تھی اور بچے کو بہت زیادہ خوراک تھرو بلڈ مل رہے تھے. اب جو خوراک ہے وہ کم مل رہا ہے بچے کو. ٹھیک ہے جی, یعنی نارمل ابھی جو بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کے اب ریکوائرمنٹ, میں نے کہا نا پہلے مہینے میں یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے, اب وہ کم خوراک کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ ایڈاپٹ ہو. اچھا جی, اس کے بعد ہم ہائٹ دیکھتے ہیں بچے کا. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بوائز ایوریج ہائٹ جو ہے, ایوریج ہائٹ وہ 50 سینٹی میٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گرلس کا جو ایوریج ہائٹ ہے 49 سینٹی میٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بوائے. نارمل رینج فار بوتھ یہ ہے کہ 47 یعنی 47.5 to 53.5 سینٹی میٹر, اتنے رینج میں نارملی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ہیڈ سرکمفرنس. ٹھیک ہے جی, یعنی سرکولر, آپ اگر اس طرح اگر آپ ناپتے ہو بچے کا سر, ٹھیک ہے جی, اس پر اس طرح کا جو میٹر ہوتا ہے یا فیتا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے آپ اس طرح رکھیں گے, وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بچے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا 33 سے 35 سینٹی میٹر سرکمفرنس ہوگا سر کا بچے کا. ٹھیک ہے جی, اینڈ ہیڈ از 1/4 ٹوٹل باڈی لینتھ. ٹھیک ہے جی, یعنی 4 میں سے 1 حصہ لینتھ جو ہے وہ سر کا ہوتا ہے, اس طرح لینتھ. ٹھیک ہے جی, آپ اگر اس کو میجر کریں, فار ایگزامپل اگر 50 سینٹی میٹر کا ایک بچہ ہے تو اس میں 1 حصہ جو لینتھ ہے وہ سر کا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی 50/4 اگر آپ کریں تو 10 پوائنٹ سم تھنگ وہ جو ہے صرف سر کا آئے گا لینتھ. ٹھیک ہے جی, اسکل ہیز 2 فونٹینل, پھر اسکل ہے. ٹھیک ہے جی, بچے کا اس میں ایک آگے فونٹینل ہوتا ہے انٹیریئر, اینڈ ایک پیچھے کی طرف ایک فونٹینل ہوتا ہے, اس کو پوسٹیریئر فونٹینل کہتے ہیں جی. اس کی طرف آتے ہیں. اب انٹیریئر فونٹینل کیا ہے جی؟ اچھا, یہ ڈائمنڈ ان شیپ ہے انٹیریئر فونٹینل, یہ والا آگے فونٹینل اگر آپ دیکھو
یہ والا جگہ، ٹھیک ہے جی. اس کو فونٹینل کہتا ہے، یہ خالی جگہ ہے. اچھا جی، سو یہ فرنٹل جو سوچر ہے، یہاں پر آپ کو سوچر نظر آتا ہے نا تھوڑا سا، یہ فونٹینل ہے. اس سائڈ پہ جو کورونل سا اس طرح یہ کورونل لائن ہے، اس کو کورونل سوچر کہتے ہیں. سوچر مطلب یہ جوائن ہے ایک دوسرے ایک بون اور دوسرے بون کے درمیان یہ جو جوائن لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ سوچر ہے جی. یہ فرنٹل بون ہے آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یعنی آگے والے ہڈیا سر کے، ٹھیک ہے جی. یہ والا جو بون ہے پھر آپ کے کوپڑے کے، اس کو پیرائٹل بون کہتے ہیں. سیجیٹل پلین پہ اگر آپ دیکھ لیں، یہ والا جو سوچر آ رہا ہے اس کو اس لیے سیجیٹل سوچر کہتے ہیں جی. یہ لیمڈائڈ اگر آپ اس طرح دیکھیں تو اس جگہ پہ جو سوچر جا رہا ہے اسی کو لیمڈائڈ سوچر کہتے ہیں. یہ پیچھے والا بون ہے اس کو اکسیپیٹل بون کہتے ہیں، اور ایک اکسیپیٹل اور دو پیرائٹل بون کے درمیان بھی والا جو خالی جگہ ہے اس کو پوسٹیریئر فونٹینل کہتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اب جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کے یہ بہت دور دور ہوتا ہے یہ والا ہڈیا ایک دوسرے سے، کیونکہ ڈیورنگ دا ڈیلیوری، ٹھیک ہے جی، یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. یہ جا کے ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو جاتے ہیں تو سرکمفرنس کم ہوتا ہے اور بچہ آسانی کے ساتھ باہر نکلتا ہے جی. سو یہ انٹیریئر فونٹینل ہے. اب انٹیریئر فونٹینل یہ ڈائمنڈ ان شیپ ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ کو نارملی پھر بعد میں آپ جب جائیں گے تو یہاں پر ایڈیما بھی ہو سکتا ہے اسسمنٹ کے دوران، ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ ڈائمنڈ ان شیپ ہوتا ہے. دا جنکشن آف دا سیجیٹل کورونل اینڈ فرنٹل سوچر فرام اٹ، ٹھیک ہے جی. یعنی فرنٹل سوچر اور یہ جو سیجیٹل سوچر ہے، ٹھیک ہے، کورونل سوچر، تو یہ اس کے درمیان یہ والا بٹوین ٹو فونٹینل فرنٹل اینڈ ٹو پیرائٹل بونس، ٹو فرنٹل یہ والا اینڈ ٹو پیرائٹل بونس کے درمیان ہے. 3 to 4 centimeter in length and 2 to 3 centimeter width. اس طرح جو اس کا سائز ہوتا ہے لینتھ کا، ٹھیک ہے جی، یہ 3 to 4 centimeter ہوتا ہے. اور اگر یہاں سے آپ ناپ لیں یہاں تک، ٹھیک ہے جی، تو یہ 2 to 3 centimeter آئے گا width، ٹھیک ہے جی، نارمل. It closes at 12 to 18 month of age، ٹھیک ہے جی. 12 to 18 month آف ایج میں جا کے یہ کلوز ہوتا ہے. تو آپ کو اب یاد ہونا چاہیے، اگر یہ 18 منتھ کے بعد بھی کھلا رہتا ہے تو پھر مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے جی، ٹھیک ہے جی. تو یہ نارمل آپ کو یاد ہونا چاہیے. کہاں پہ لوکیشن ہے اس کا یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. ایک ڈائمنڈ شیپ کا ہے جی، کہ 2 فرنٹل اینڈ 2 پیرائٹل بون کے درمیان، ٹھیک ہے جی. یہ انٹیریئر فونٹینل ہے جی. اب پوسٹیریئر فونٹینل پہ آتے ہیں. پیچھے یہ والا اکسیپیٹل بون، یہ اس کے درمیان اور 2 پیرائٹل بون کے درمیان یہ والا، ٹھیک ہے جی. لیمڈائڈ سوچر کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتے ہیں یہ بون، ٹھیک ہے جی. سو یہ والا جو جگہ ہے اس کو یہ دیا بھی ہے آلریڈی پوسٹیریئر فونٹینل، پیچھے والا، ٹھیک ہے جی. یہ ٹرائی اینگولر ان شیپ ہے جی. اس کا جو شیپ ہے ٹرائی اینگولر ہے. یہ اس طرح آپ کو دکھائی دے گی جی، ٹھیک ہے. located between occipital and 2 parietal bone، یہ ایک occipital اور 2 parietal bone کے درمیان واقع ہوتا ہے. closes by the end of the 1 to 3 month of age. اب جو فرنٹل تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ 12 سے لے کر 18 مہینے کے درمیان یہ بند ہوا کرتا تھا. یہ والا جو ہے پہلے مہینے یا اس تیسرے مہینے کے بعد جو ہے یہ بند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے درمیان یہ نارملی بند ہوتا ہے جی. ابھی آتے ہیں چیسٹ سرکمفرنس پہ کہ کس طرح کریں گے. یہ ٹیپ ہے، آپ اس کو لے لیں گے، میجرنگ ٹیپ، ٹھیک ہے جی. اور بچہ جو ہے اس کو آپ جنرلی جیسے ٹیلر لوگ کپڑوں کا پیمائش کرتا ہے اس طرح آپ بچوں کا پیمائش کریں گے چیسٹ کا جی. سو اٹ از 13.5 to 33 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے جی. یوزولی 2 to 3 سینٹی میٹر لیس دین ہیڈ سرکمفرنس، کیونکہ ہیڈ سرکمفرنس زیادہ آئے گا بچوں میں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کم ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے جی. فزیولوجیکل گروتھ اگر ہم دیکھ لیں بچوں میں، یعنی وائٹل سائن جو ہے، ٹھیک ہے. ٹیمپریچر اب وہی 36.3 to 37.2 ڈگری سینٹی گریڈ، ٹھیک ہے جی. اور اسی لیے بچے کو ہم گرم رکھتے ہیں کیونکہ بچوں میں فیٹس نہیں ہوتا. نیو بارن جو بچے ہوتے ہیں وہ جلد جو ہے ہیٹ لاس کرتا ہے جی،
ٹھیک ہے جی، ہائپوتھرمیا میں بہت جلدی جاتے ہیں. پلس جو ہے 120 ٹو 160 بیٹ پر منٹ، یعنی 100 پلس ہونا ضرور چاہیے. جب کم ہو تو پھر مسئلہ ہے، کیونکہ اب جو ہے اتنا ڈیولپ نہیں ہے ہارٹ، ٹھیک ہے جی، کہ وہ ایک پراپر مقدار میں بھر جائے اور پراپر مقدار میں باڈی کو بلڈ دے. اس لیے وہ ٹیکیکارڈک یہ نہیں ہوتا. آپ کو ٹیکیکارڈک تو نظر آئے گا، لیکن یہ نارمل بیٹ ہے تاکہ جلدی جلدی وہ تھوڑا تھوڑا بلڈ جو ہے باڈی کو پش آؤٹ کرے، اس لیے بی پی کم رہتا ہے بچوں میں. ریسپریشن جو ہے 35 ٹو 50 سائیکل پر منٹ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جلدی جلدی وہ آکسیجن لیتے ہیں، کیونکہ پھیپھڑے بھی چھوٹے ہیں، اتنے بڑے نہیں ہے کہ زیادہ آکسیجن کو وہ کیپچر کر سکے، اس لیے جلدی جلدی وہ ریسپریٹ کرتے ہیں. بچہ آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ اندر بلڈ میں آتا ہے اس کو ایکزیل کرتے ہیں جی. سو یہ 35 ٹو 50 سائیکل پر منٹ، ٹھیک ہے. بعض دفعہ 60 سے جب اوپر جاتے ہیں تو ہم تب جا کے اس کو ہم پھر ٹیکپ نے قرار دیتے ہیں، ادروائز 60 تک جو ہے بھی نارمل لیتے ہیں. اچھا، ٹیمپریچر، پلس، ریسپریشن اینڈ بلڈ پریشر بھی یہاں پر آئے گا وقت کے ساتھ ساتھ. ریسپریشن نارمل ویریشن 30 ٹو 60 ریسپریشن پر منٹ، ہاں یہاں پر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایوریج 40 ریسپریشن پر منٹ، یعنی اتنے ریسپریشن پر منٹ ہونا چاہیے بچوں میں. اس کے بعد ہارٹ ریٹ اینڈ ایپیکل، یعنی جو نارمل ویریشن آتا ہے اس میں 100 ٹو 160 بیٹ پر منٹ ہی نارمل ہے اس رینج میں. 100 وائل سلیپنگ، جب بچہ سوتا ہے تو اس وقت 100، ٹھیک ہے جی. اور جب بچہ روتا ہے تو آپ کو پتہ ہے روتے ہوئے بچے کے لیے اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی لیے ہارٹ ریٹ پھر زیادہ ہو جاتا ہے 160 تک. جب اگر جاتا ہے تو یہ نارمل ہے. ٹیمپریچر ریکٹلی زیادہ آئے گا کیونکہ وہ زیادہ گرم ہوتا ہے. سو 90 ڈگری فارن ہائٹ ٹو 99.5 ڈگری فارن ہائٹ، ٹھیک ہے جی. اور ڈگری سینٹی گریڈ میں اگر کنورٹ کریں اس کو تو 30.56 ڈگری سینٹی گریڈ ٹو 37.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ ہوگا جی. پھر ایکزیلری ٹیمپریچر اگر بچے کا آپ لیں گے تو 97.6، ٹھیک ہے جی، یعنی 2 ڈگری یہ کم ہوتا ہے فرام ریکٹل ٹو 98.6 ڈگری سینٹی گریڈ. پھر 36.5 ڈگری سینٹی گریڈ ٹو 37.0 ڈگری سینٹی گریڈ. سو 97.6 ڈگری فارن ہائٹ اینڈ 98.6 ڈگری فارن ہائٹ یہ ایکزیلری کا ٹیمپریچر آئے گا بچے میں. اب بلڈ پریشر جو ہے ایٹ برتھ ایوریج 75 سسٹولک اینڈ 42 ڈائسٹولک، کیونکہ اتنا میچیور چیمبرز نہیں ہوتے کہ وہ ایک فورسفل کنٹریکشن پیدا کرے، اس لیے ہلکے ہلکے سے کنٹریکشن کرتا ہے. تو یہ بچے کے لیے نارمل یہ ہوتا ہے جی 75 ٹو 42. تو سسٹولک جو ہے وہ 60 ٹو 80 کے درمیان ہونا چاہیے. ڈائسٹولک بلڈ پریشر جو ہے وہ 40 ٹو 50 کے درمیان ہونا چاہیے جی. یہ لاسٹ سلائیڈ ہے، یہ ہم اسسمنٹ میں بھی پڑھیں گے اسکیل میں جا کے کہ ایبگار سکور جو ہے وہ کیا ہے بچے کا جی، ٹھیک ہے جی. تو ایبگار میں جی جو اے ہے، لیٹ می ایلیبوریٹ اٹ، اے یہ والا، یہ ہے کہ اپیئرنس کے لیے آتا ہے. آپ بچے کا کلر دیکھتے ہو، اپیئرنس میں آپ کلر دیکھتے ہو، اگر بلو اینڈ پیل ہے بچہ، بالکل بلوئش کلر ہے، ٹھیک ہے جی، پیل آپ کو نظر آتا ہے، تو اس کو ہم 0 سکور دیتے ہیں اس بچے کو، ٹھیک ہے جی. اگر پھر بچے کو آپ دیکھتے ہو کہ بھائی باڈی پنک ہے لیکن ایکسٹریمیٹیز بلو ہے، یعنی جو سنٹر ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ایکسٹریمیٹیز جو ہے وہ بلو ہے جی، تو اس کو ہم 1 سکور دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے اورل میوکوزا دیکھ لیا، ٹھیک ہے جی، آئس آپ نے دیکھ لی، لپس سے آپ نے دیکھ لیا تو ٹھیک تھا، بچہ پنک نظر آ رہا تھا، لیکن ایکسٹریمیٹیز یعنی ہینڈ اینڈ فوٹس میں جب اپنے بچے کو دیکھا تو بلو نظر آ رہا تھا، تو اس کو ہم 1 سکور دیتے ہیں اپیئرنس میں. 2 سکور ہم اس پوائنٹ کو تب دیں گے جب کمپلیٹلی پنک ہے بچہ، ایکسٹریمیٹیز اینڈ سینٹر باڈی سب کو جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو پنک ہے، اس کو ہم 2 سکور دیتے ہیں جی. اس کے بعد پلس آتا ہے، پلس یعنی ہارٹ ریٹ ہم دیکھتے ہیں، اگر بالکل پلس نہیں ہے تو 0 سکور ہم دیں گے، ٹھیک ہے جی. اگر پلس 100 سے کم آتا ہے بیٹ پر منٹ سے تو اس کو ہم پھر 1 سکور دیتے ہیں، اور اگر 100 بیٹ پر منٹ سے زیادہ پلس آ رہا ہے تو اس کو ہم 2 سکور دیں گے. یہ ٹوٹل 10 سکور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، گریمس پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گریمس جو ہے وہ کیا ہے. گریمس میں ہم ریفلیکس ایریٹیبلٹی دیکھتے ہیں، یعنی بچے کو ہم تھوڑا ایریٹیٹ کرتے ہیں کہ بچہ کرائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی.
سو اگر بچے کا رسپانس بالکل نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو 0 ہوتا ہے. اگر گریمس کرتا ہے بچہ، ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم 1 دیتے ہیں. اگر بالکل چیختا ہے بچہ جو، ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم پھر 2 اسکور دیتے ہیں. یہ انشاءاللہ اس کے لیب بھی ہم اس کو ہم وہاں بھی ہم پڑھیں گے، اس کو پریکٹیکلی ہم کریں گے کس طرح ہوتا ہے. پھر آتا ہے ایسے ایکٹیویٹی یہاں، ٹھیک ہے جی. سو ایکٹیویٹی ہم مسل 2 ہم دیکھتے ہیں کہ مسل کتنے ڈیولپڈ ہے بچے کا، کہ لمپ پلیسڈ ہے، یعنی بچہ جو ہے پلیسڈ ہے، بالکل حرکت ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو 0 ہے. اگر گیسپنگ اینڈ سلو ارریگولر ہے سوری سم فلیکجن آر آف ایکسٹریمیٹیز، یعنی پاؤں کے جو ہے یا ہاتھ کا تھوڑا جو فلیکجن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ہم 1 اسکور دیتے ہیں. اور اگر بچہ بالکل ویل فلیکسڈ ہے، یعنی پاؤں اور ہاتھ دونوں بالکل فلیکس ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کو ہم 2 اسکور دیتے ہیں جی. اینڈ ریسپریشن جو ہے اس کو ہم پھر دیتے ہیں ریسپریٹری ایفرٹ. اگر بالکل ریسپریشن نہیں آ رہا بچے کا تو 0. اگر گیسپنگ کرتا ہے یعنی سلو اینڈ ارریگولر ریسپریشن ہے بچے کا، ٹھیک ہے جی، سلو ریسپریٹ کرتے ہیں اینڈ ریگولر نہیں کرتا ریسپریٹ، تو اس کو ہم پھر 1 اسکور دیتے ہیں. اگر بچہ پھر ریگولر ہے، گڈ ریسپریشن کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، کرائی کرتا ہے، تو اس کو ہم پھر 2 اسکور دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی. سو ٹو کیلکولیٹ دا ایوگیر اسکور، ایوگیر اسکور کو اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، دا ٹوٹل اسکور از دا سم آف دا 5 کمپوننٹس. یہ والا 5 کمپوننٹس جو ہے، اٹ شوڈ بی ڈن ایٹ 1 and 5 minutes, ٹھیک ہے جی، and thereafter at 5 minutes interval until a score of 7 is achieved. So a score of 7 or higher indicate the baby condition is good or excellent. ٹھیک ہے جی. پھر اگر 7 سے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نارمل نہیں ہے، اس کا ایوگار اسکور. پھر جو جس سسٹم میں بھی مسئلہ ہے اسی سسٹم کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہارٹ بیٹ نہیں آ رہا تو کارڈیو ویسکولر سسٹم کو کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے جی. ریسپریٹری سسٹم میں مسئلہ ہے تو وہاں پھر ہم ریسپریٹری سسٹم کو کنسیڈر کرتے ہیں جی. سو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.